प्रोग्राम के नज़ीर, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। पीडीएम जो इजलास करी है और मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी करने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ आज हम बात करें पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस और इसके साथ जो पाकिस्तान में मौजूद बैंकों में सूदी निज़ाम है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मौजूदा नैब के हवाले से कवानीन हैं, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करने हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। तो मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह जमात इस्लामी को अगर देखें वो हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बनी है, इसी तरह आपने नादरा के हवाले से जब बात हुई तो आपने बिल भी पेश किया और उसमें तरमीम भी की। और जो नादरा के लोग हैं, एक तो उनके मुलाजमिन जितने भी हैं, एक तो आपको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और वो आपको बहुत सारी दुआएं भी दे रहे थे। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमतें हैं वो डेली वेजेस को एक तो प्रॉपर तौर के ऊपर उनको हकूक़ नहीं देती, इनको परमानेंट नहीं करती। आप फ्यूचर में जो बिल पेश किया है तो आप इसका मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि या जो असम्बली में पेश हुआ, क्या ये सेनेट में भी इसी तरह मंजूर हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो अहम नुकात हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त रोनमा हो रहे हैं वाक़यात, उस सिलसिले में, और ख़ास कर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और यहाँ बेरोज़गारी है और जो रोज़गार पे हैं उनको भी वो हैसियत नहीं दी जा रही, उस सिलसिले में बात करने का एक मौका मुझे फ़राहम किया। सबसे पहली बात यह है कि मैंने एक सवाल कौमी असम्बली में भेजा कि नादिरा में इस वक्त कितने मुलाजिमीन हैं जो डेली वेजेस पे हैं, तो उसका जवाब ये आया कि 1279 मुलाजिमीन हैं जिनके बाकायदा यानी ज़ाबिते और कायदे के मुताबिक उनका टेस्ट इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन वो 10-11 सालों से डेली वेजेस पे हैं और उनका अभी तक परमानेंट आर्डर नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि 1279 हैं। तो मेरा दूसरा सवाल उससे ज़िमनी क्वेश्चन ये था कि इनको मुस्तकिल करने के लिए क्या मेकनिज़म आपके पास है? तो उन्होंने उसका जवाब देने से कासिर रहे। उन्होंने कहा कोई हमारे पास कोई मेकनिज़म नहीं है। तो उस वक़्त मैंने ये सोचा कि एक क़ानून ऐसे लाया जाए जिसमें ये 1279 मुलाजिमीन के साथ दीगर लोग भी हैं, उनको उनकी मुलाजमत को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो लोग अवरेज हो रहे हैं और उनकी उम्र की भी एक हद तक यानी उसकी भी हिफाजत हो सके और वो भी महफूज हो सकें। तो ये बिल मैंने जब पेश किया तो उसमें मैंने ये तजवीज़ पेश की है कि 1 साल तक अगर कोई बंदा डेली वेजेस पे काम करता है तो वो दूसरे साल शुरू होते ही वो ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आपने देखा जब ये बिल मैंने कौमी असम्बली में पेश किया तो बाबर अवान साहब ने कहा कि अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने जो बिल पेश किया है मैं इसकी मुखालफत नहीं करता बल्कि इसकी हिमायत करता हूँ और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। और अब स्टैंडिंग कमेटी में भी वो लोग हैं जो कौम के नुमाइंदे हैं, इन्हीं बच्चों के नुमाइंदे हैं, इन लोगों के नुमाइंदे, इन्हीं मुलाजिमीन के नुमाइंदे हैं। और वो कराची से लेकर चित्राल तक ये एक हल्के का मसला नहीं है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अभी तक मेरे ख़्याल में मुझे जो व्हाट्सअप किए हैं, जो फ़ोन आए हैं, उसकी तादाद 400-500 के करीब है। तो इन लोगों ने बहुत खुशी का इज़हार किया है, दुआएं दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन रिस्पेक्ट मुझे मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे 342 के 42 मेंबरान का मसला है, ये हुकूमत का भी मसला है, क्योंकि ये 1279 अफराद जो 10-11 सालों से ख़दमत भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की और वो उस इदारे में ख़दमत कर रहे हैं जो इदारा कमा रहा है, वो इदारा खसारे पे नहीं है बल्कि वो इदारा जो है मुनाफे पे है। तो उस इदारे के पर भी कोई बोझ नहीं होगा और वो तमाम अरकान भी इनके साथ इंशाअल्लाह इसमें यकजहती भी करेंगे और इनकी इस मुतालबे की हिमायत करेंगे। और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये स्टैंडिंग कमेटी से भी पास होगा और कौमी असम्बली से भी पास होगा इंशाअल्लाह। ये तारीख़ में इंशाअल्लाह एक सुनहरी मौका होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इसी तरह के जो बिल होते हैं जो किसी भी मुलाजमीन के लिए अगर कोई आवाज़ बनता है तो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। तो एक पाकिस्तान में अगर हम देखें मौलाना साहब के हमेशा एक ये हुआ है कि पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा ये है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ ख़ास तौर के ऊपर बच्चियों और औरतों के साथ रेप किए जाते हैं, जबकि हुकूमत जो मदीने की रियासत के दावेदार हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हम सरेआम फांसी नहीं दे सकते,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبکہ مدینے میں جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں تو اس سے بھی زیادہ سخت قوانین تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ جو آئین ہے یا قوانین ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، گنجائش تو ہے. دیکھیں یہ جو آج کل جو قوانین بن رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں جی، یہ آئین کے بھی یعنی غیر آئینی اور غیر اسلامی قوانین قومی اسمبلی سے پاس ہو رہے ہیں. مثلا دیکھیں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب آپ زانیہ کو سزا دیتے ہیں تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس وقت حاضر ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایک گروہ تاکہ یہ عبرت دوسرے لوگوں کے لیے بن جائے. تو اسلامی قوانین جو ہیں اس کو برسر عام دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے یہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ برسر عام پھانسی دینے سے یہ جو ہے نا جی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے کوئی ظلم کا نظام ہو سکتا ہے اور اسلامی نظام نہیں ہو سکتا، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے بالکل برسر عام سزا دینے کا حکم دیا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہوئی، دونوں محسن تھے یعنی شادی شدہ تھے، اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا طہرنی یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ دوسری طرف پھیرے تو اس طرف آئے، انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چہرہ مبارک دوسری طرف موڑے تو وہ اس طرف آیا، اس نے کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بما، کس چیز سے آپ کو پاک کرو؟ اس نے کہا بنا زنا، میں مجھ سے زنا صادر ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ اتعرف الزنا، تم زنا کو جانتے ہو؟ زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل میں جانتا ہوں. تو اقرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور میدان میں ان کو لے گئے، وہاں سنگسار ہوئے. ایک صحابی نے تیز پتھر مارا یا کوئی اور چیز، لیکن اس سے جو خون کی خلفشار تھی، پریشر تھی، اس پریشر کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں وہ خون لگ گئے. تو انہوں نے کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کی اس صحابی کے بارے میں، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلان، حضرت ماعز اسلمی نے جو توبہ کیا ہے اللہ کے دربار میں، اگر یہ توبہ پورے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک بھی گناہ گار نہیں رہے گا، سارے لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ اس اخلاص کی بدولت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے تڑپتے رہے. اور پھر جب اس خاتون کو پتہ لگا کہ ماعز اسلمی جس نے اس کے ساتھ زنا کی تھی، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا ہے. تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے بھی پاک کیجئے اللہ کے رسول. وہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ. پھر ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ حاملہ ہیں اور جب بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو آپ تشریف لے آئیں. تو وہ خاتون جو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تشریف لے آئی اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول بچہ تو پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں، ابھی یہ کھانے پہ لگ جائے گا، اس وقت تک آپ اس کو دودھ پلاتے رہے اور جب یہ کھانا شروع کرے گا اس وقت آپ آ جائیں. تو جب وہ کھانا شروع کیا تو روٹی ان کے ہاتھ میں دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کو بھی سنگسار کیا گیا. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاتون کو برسر عام سزا دی گئی ہے. اور آج کل جو ریپ ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ شادی شدہ لوگ اس طرح کریں جس طرح پچھلے دنوں موٹر وے میں ہوا ہے، وہ شادی شدہ بندہ ہے، اس کو بالکل برسر عام لا کے لوگوں کے سامنے میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ لاہور پنجاب کا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو لاہور کے مینار پاکستان میں لا کر وہاں ان کو سنگسار کیا جائے تاکہ پورے پاکستانی پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے اور لوگ جو ریپ سے پھر اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگر قوانین میں سختی ہوگی جس طرح مدینہ کی ریاست میں تھا تو اسی طرح ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے محفوظ رہ سکتی ہیں. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا ایک جن ہے، طوفان ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا. حکومت
ایک طرف سے تو ناکام ہو چکی ہے، یہ سب جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح دوائیوں میں جو نا 94 قسم کی جو ادویات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا، آٹا، چینی، مہنگائی میں اضافہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی اب اس حوالے سے بھی تحریک بھی چلانے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو اس حوالے سے کام کر سکتی ہے؟ نہیں، بات اصل میں یہ دیکھیں، یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں جی. یہ اگر پیپل پارٹی ہے تو کئی دفعہ حکومت میں آئی ہے، اگر مسلم لیگ ہے تو کئی دفعہ حکومت میں آئی ہے، باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہیں وہ تو باہر رہی ہیں اقتدار سے، لیکن یہ لوگ تو اقتدار میں تھے اور اقتدار میں رہے ہیں. اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یعنی یہاں ملک میں 73 سالوں سے چہرے بدلتے رہے، پارٹیاں بدلتے رہی، حروف تہجی تقریباً ختم ہو گئے کہ یہ پارٹیوں کی حکومتیں آتے ہی. اچھا، اب جو ہے نا جی نظام کو تبدیل کرنا ہے، اور نظام کو تبدیل کرنا یہ ان پارٹیوں کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت اسلامی نظام کو تبدیل کرے گی، کیونکہ جماعت اسلامی کا ہی بیانیہ ہے کہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان. جب پاکستان اسلامی ہوگا تو خوشحال ہوگا، اسلامی ہوگا تو لوگوں کے حقوق ان کو ملیں گے، جب اسلامی ہوگا تو ہر ایک فرد کا حق اس کو اس کے دہلیز پر ملے گا، انصاف سستا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ برسر عام جو ریپ ہو رہے ہیں یا بچیوں کو ریپ کے بعد قتل کیے جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اس وقت نہیں ہوگا. تو جب عدل اور انصاف کا نظام آئے گا تو ہر ایک انسان کو ان کے حقوق ملیں گے، بچوں کو بچوں کے حقوق ملیں گے، اور خواتین کو خواتین کے حقوق ملیں گے، بڑوں کو ان کے حقوق ملیں گے، مردوں کو ان کے حقوق ملیں گے، اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں گے. اسلام میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اور سب حقوق میں برابر ہیں. اچھا سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام میں ہمیشہ حقوق کے برابری کے واسطے، اگر کرپشن کی بات کریں تو نیب قوانین بھی بنائے گئے. اب جو ہے نا وہ پچھلی جب حکومتیں رہی یا نون لیگ پی پی، اب وہی کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں کالا قانون ہے، اس میں تبدیلیاں. جب یہ حکومتیں موجود تھیں تو انہوں نے آئین میں تبدیلی نہیں کی. اگر اس کے ساتھ بات کریں تو وزیر عمران خان نے بھی کرپشن کا ہی نعرہ لگایا. آپ کی جماعت ہمیشہ اس معاملے میں آگے رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ کیسز ہیں، یہ بنیاد ڈیلی پہ جو نا وہ ان کے کیسز کی سنوائی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو کرپشن ہے یہ حل ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قوانین بنانے والے، نیب کے قوانین بنانے والے کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق تھے. اور جنرل ضیاء الحق کا پیداوار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور یہ ان کے 11 سال چوستے رہے، اور پھر اس ڈکٹیٹر کے وجود سے یہ وجود میں آئے اور یہ میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور اس کو متعارف کیا، وزیر اعظم بنے، اور پھر وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم بنے. پھر پچھلی اس دور سے پہلے یعنی ابھی 2013 سے 2018 تک یہ 2/3 اکثریت میں تھے. اگر یہ قانون کالا قانون ہے، اگر اس میں ظلم اور انصاف نہیں ہے، ظلم ہے انصاف نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ ظلم کا قانون ہے اور اس میں انصاف کسی کو نہیں ملے گا، تو یہ ان کی 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے انہوں نے 5 سالہ دور میں اس پر کیوں نہیں سوچا، کیوں ترمیمیں نہیں لائی، کیوں نیب کو ایک فرد واحد کو اتنے اختیارات دے دیے اور ناجائز اختیارات دے دیے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف اختیارات ان کے پاس تھے ان کے خلاف انہوں نے کیوں کام نہیں کیا. اب جو واویلا کر رہے ہیں، باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اندر جو لوگ ہیں وہ اپنا حساب دے دیں. بھائی آپ تو پہلے سے مجرم ہیں، مجرم بنے ہوئے، اپنا صفائی پیش کریں، اس کے بعد دوسرے بندوں کے لیے ہم دیکھیں. جماعت اسلامی کا ایک بنیادی نعرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے کہ بلا روک ٹھوک احتساب ہونا چاہیے، اور سب کا احتساب یکساں احتساب ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. 436 جو آفشور کمپنیوں والے ہیں ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے. ہم اکیلے نواز شریف کے خلاف نہیں گئے تھے، بلکہ 436 آفشور کمپنیوں کے خلاف ہم وہاں گئے تھے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا، ایک فرد کو پکڑا گیا. یہ بھی ظلم ہے. اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے جو 435 بندے ہیں اس وقت ان کو بھی پکڑا جائے، ان کے خلاف بھی مقدمات دائر کیے
جائیں. اور جو اس حکومت میں بھی کرپشن میں جو لوگ انوالو ہیں, اگر BRT کا مسئلہ ہے, اگر مالم جبہ کا مسئلہ ہے, اگر اس میں کوئی اور مسائل ہیں یا ٹریلین بلین سونامی کا جو ہے وہ کیا نام ہے شجرکاری کا مسئلہ ہے, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کافی یعنی وہ ہوئے ہیں, کرپشن ہوا ہے. تو ان سب کو بھی عدالت میں نیب اپنے قبضے میں لے لے, ان لوگوں کو پکڑ لے, ان کے خلاف انکوائریاں کرے, اور انکوائریوں کے بعد جن لوگ جو لوگ مجرم ہوں ان کو کڑی سزا دے اور ان کو اس طرح نہ چھوڑے, تاکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں آئندہ کے لیے کرپشن سے بچ جائیں. اگر اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے یہی پچھلی جماعتیں تھیں, ڈکٹیٹر کے حساب سے دیکھیں تو وہی انہی کی پیداوار ہیں. PDM کو آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ PDM کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا بندے نواز, یہی جو لوگ تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے تھے, گھسیٹتے تھے روڈوں کو اور بہت سے الفاظ کرتے تھے. آج ایک کھڑے ہو گئے کہ جی کرپشن ہم کو, جس طرح محفوظ الرحمان نے کہا, کوشچن کیا کرتے ہیں کہ جی میرا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, میرا مسئلہ کچھ اور ہے. اور جو PDM میں آپ جو اپوزیشن میں تھے آپ لوگ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا نقطہ؟ نہیں دیکھیں, PDM میں ہم نے کہا نا کہ وہ پرانے کرپٹ لوگ ہیں اور یہ نئے آ گئے ہیں. ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, ہم ہیں عوام کے ساتھ, ہم ہیں حق کے ساتھ, ہم ہیں سچائی کے ساتھ. الحمدللہ دیکھیں, سچائی میں اگر آپ راستے میں اکیلے بھی جا رہے ہوں یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ جھوٹوں کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں ہوں تو راستے میں آپ پکڑے جائیں گے, راستے میں آپ شرمندہ ہوں گے, رسوا ہوں گے, خسرت دنیا والآخرت, دنیا میں بھی رسوا ہوں گے, آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین کو استعمال کر کے پیپل پارٹی مسلم لیگ کے خلاف استعمال کرتی تھی, مسلم لیگ کی جب حکومت آ جاتی تھی تو پیپل پارٹی کے خلاف وہ استعمال کرتی. تو یہ ایک دوسرے کے پہلے سے دشمن چلے آ رہے ہیں. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک گروہ جو PPP کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ والے بک گئے ہیں, مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بک گئے ہیں. اصل میں دونوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ موروثی جماعتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پارٹیاں اس میں PDM میں ہیں, PDM میں ہیں, ان میں جو ہے جمہوریت نہیں ہے. وہ کس جمہوریت کی بات کریں؟ پہلے مسلم لیگ والے اپنے پارٹی میں جمہوریت لائیں. کیا یہ نواز شریف کے بعد مریم نواز کا حق ہے؟ کیا اس پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پر رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں, ان کو کیوں آگے نہیں لایا جا رہا؟ اس طرح پیپل پارٹی کے اندر جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو, پھر بے نظیر کے بعد اس کے شوہر کے بعد پھر اب جو ہے اس کا بیٹا آ گیا ہے, اور نام بھی تبدیل کر کے اپنے یعنی خاندانی نام بھی تبدیل کر کے زرداری خاندان سے ہیں اور اس نے بھٹو خاندان کا لیبل لگایا. یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اپنے خاندانوں کو, اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی ان سے دھوکہ کھا گئے ہیں, اب ان کو بھی پھر راستے میں چھوڑ دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مخلص ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں نا جی یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. بالکل صحیح آپ نے صحیح کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک اچھا نقطہ نظر رہا ہے, جس طرح ابھی جماعت اسلامی نے ایک اپنا ایک سینٹنس چلایا ہوا ہے کہ جی سود سے پاک پاکستان. جی تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سودی نظام ہے اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی اور بھی نظام ہے جس کو رائج کر کے سودی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں سودی نظام سے ہماری معیشت تو, ہمارے اکانومی بھی تباہ ہو چکا ہے, ہماری معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے. یہ ڈالر جب 105 سے 120 125 تک بات پہنچ گئی ایک ہی دن میں ان کے اعداد و شمار کے مطابق 700 ارب روپیہ مزید قرضہ ہم پہ چڑھا. باقی چھوڑیں, یعنی صرف بیرونی جو قرضہ ہے 700 ارب 7 خرب روپے صرف ایک ہی دن میں. اب اس وقت تو 120 125 تک بات پہنچ گئی تھی, اور اب تو 152 154 میں 55 میں چل رہا ہے. تو یہ سود کی وجہ سے ہماری معیشت تو تباہ ہے, لیکن ہمارے اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہے. اور پھر ڈالر نے چڑھتی کا کام کر دیا, مزید تباہی کی طرف ہمیں لے گئے. تو اس وقت سودی نظام کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے.
سودی نظام جب تک اس ملک میں ہے غریب غریب تر ہوتا جائے گا اور مالدار مالدار تر ہوتا جائے گا، اور مخصوص خاندانوں کا جو ویلیو ہے وہ اور بھی اوپر ہوتا چلا جائے گا، لیکن غریب طبقے وہ تو خط غربت سے اور بھی نیچے آ جائیں گے، مزید لوگ بھی جو سفید پوش ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اور جب ایک چیز حرام ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو، جو پہلے تم کر چکے ہو وہ اللہ نے کہا کہ وہ چھوڑ دو، بس اس کو ہم معاف کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، یہ 1450 سال پہلے فرمایا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحیح۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ہم اس وقت جو ہے کراچی سے لے کر چترال تک 22 کروڑ عوام بشمول فوج، بشمول تمام ادارے پاکستان کے، بشمول حکومت، بشمول تمام دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، یہ تمام مذاہب کے لوگ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ جب ایک قوم میدان جنگ میں ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس کو کامیابی کیسے میسر ہوگی؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور قوم اور ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آگاہی کے حوالے سے جو ہم نے آپ سے کوشچن کیا آپ نے جواب دیا۔ جس ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو اس حوالے سے اگر کام کرے تو وہ صحیح معنی میں پاکستان میں ایک تو اسلامی نظام بھی نافذ کر سکتی ہے، اور جو موجودہ مسائل ہیں اس کا حل ہی صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، اور انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان آگے بھی بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔